मोदी ने हमला किया, हमने 100 त्यारे उड़ा के रख दिए। रोटी कपड़ा और बकार, रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा और बकार, रोटी कपड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो वीडियो आपने देखी है, पाकिस्तान ने भारत के 100 जहाज़ गिरा डाले। अगर ऐसी बातें करके अपने इंतखाबी मार्के में कोई 4 चांद लगाने की कोशिश करनी है तो मुस्लिम लीग नून अपना कबाड़ा कर रही है। इस मामले पर बात करेंगे। कैप्टन सफदर ने और क्या किया है, इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ एक सीनियर सहाफ़ी ने इस इंतखाबी मार्के के इंतहाई अहम लम्हात में शदीद बेशर्मी का मुजाहिरा किया है, उनकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, नूर मुकद्दम केस का फैसला आ गया है। ज़ाहिर जाफ़र के केस का फैसला आ गया है और ज़ाहिर जाफ़र की, जिसने नूर मुकद्दम को इंतहाई बेदर्दी से, इंतहाई बर्बरियत के साथ कत्ल किया था, उसकी सज़ाए मौत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार रखी है। देखिए इस मामले में हुआ क्या, थोड़ा सा रिकैप। ये 20 जुलाई 2021 का वाक़या था। फरवरी 2022 में, एक साल बाद, इसको सेशन कोर्ट ने सज़ाए मौत सुनाई। मार्च 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जबकि फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत रखी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सज़ाए मौत बरकरार रखी गई, उस पर नज़र सानी अपील ज़ाहिर जाफ़र की, और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ारिज हो गई। देखिए बहुत अहम है, हम ये कहते हैं बार बार कि कोई वकील जो है ना, वो अपने मौक्किल का मुकदमा लड़ रहा है। अब मौक्किल सही है या गलत है, लेकिन वकील तो अपने मौक्किल का मुकदमा लड़ते ही हैं। कई दफ़ा गलत अफराद का भी मुकदमा वकील लड़ते हैं, लेकिन बाज़ मुकदमात ऐसे होते हैं, बंदा सोचता है कि यार ये वकील साहब कैसे कर सकते हैं। ख्वाजा हारिस साहब जो हैं, वो इस केस में ज़ाहिर जाफ़र के वकील थे। उन्होंने आखिरी रोज़ जो किया अदालत में, उसको अगर आप सुने तो आप हैरान हो जाएं। आज अदालत में नूर मुकद्दम की फैमिली मौजूद थी, जाहिर है कि उन पर क़यामत गुजरी है। फिर अदालत में ज़ाहिर जाफ़र की फैमिली मौजूद थी, और ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ने इस केस के मुख्तलिफ मराहिल पर साबित हुआ कि बड़ी हद तक अपने बेटे के करतूत छुपाने के लिए इस जुर्म में उसका साथ दिया, जुर्म हो जाने के बाद। अब आज जब वो भी मौजूद थे, तो ख्वाजा हारिस साहब जो हैं, उन्होंने पहली बार ओपन अदालत में ये माना कि ज़ाहिर जाफ़र ने ये कत्ल किया है, और उन्होंने कहा कि वो नूर मुकद्दम की फ़ैमिली जो यहाँ बैठी है उससे मुआफ़ी मांगते हैं, माज़रत ख़्वाह हैं। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत में आज किया क्या, उन्होंने कहा कि ज़ाहिर जाफ़र ने जब ये फ़ेल अंजाम दिया, तब वो एक ऐसी कैफियत में था जैसे वो अपने आप को एक रूहानी पेशवा समझ रहा था, और अपने सामने मौजूद जो भी मौजूद है उसको किसी भेड़ बकरी की तरह समझ रहा था। उसकी जहनी हालत ऐसी थी कि जैसे वो उसको कुर्बान कर दे, तो उसने वो कर डाला। उस जहनी कैफियत में जहनी मरीज़ वो ज़ाहिर जाफ़र को करार दे रहे थे, और उन्होंने डॉन की खबर का हवाला दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत जो है वो उनके दलाइल को कबूल करती हुई नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब इस मुल्क के एक बहुत बड़े वकील हैं, तो ख्वाजा हारिस साहब पूरा जोर लगा रहे थे और अदालत उनको बहुत तफसील के साथ सुन रही थी। 4 घंटे की समाअत हुई है, और एक ऐसा केस जिसके बारे में पूरा पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि ये मर्डर किया ज़ाहिर जाफ़र ने, उसकी फुटेजेस मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था। उस केस में हम ये देख रहे थे कि अदालत सुन रही थी उनको। यानी अगर मैं हूँ ऐसी जगह बैठा हुआ, तो मौज़िज़ अदालत के मौज़िज़ जज साहिबान की जगह मैं अगर बैठा हूँ, तो मैं इतनी चीज़ें सामने होने के बाद कहूँ, मार दिया बंदे ने, थैंक यू वेरी मच, अब अदालत का वक्त ज़ाया मत कीजिए, ये खारिज होती है आपकी दरख्वास्त, जाइए। लेकिन वो ये बता रहे थे कि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है, बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, कत्ल के वक्त उसकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं थी,
اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ظاہر جعفر کو مکمل قانونی دفاع کا مؤثر حق فراہم نہیں کیا گیا. لندن میں 2015 میں ایک ڈاکٹر کی جانب سے جاری کیا گیا ایک خط بھی پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ ظاہر جعفر منشیات کے استعمال کا عادی تھا, ایک ذہنی بیماری میں مبتلا تھا. اب میڈیکل ریکارڈ 2015 کا اور ڈاکٹر کا خط 2022 کا اور دستاویزات عدالت میں اب پیش کی گئیں. بہت کچھ بہت عجیب تھا اور بہرحال عدالت نے یہ خارج کر دی ان کی درخواست اور ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار رکھی ہے. اس کو کچھ 10 برس کی سزا عمر قید کی بھی ہوئی ہے. تو سزائے موت کب ہوگی؟ جب یہ 10 برس مکمل ہو جائیں گے تب یہ سزائے موت پر عمل درآمد مکمل کیا جائے گا, تب اس کو لٹکایا جائے گا. ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں سزائے موت پر جو عمل درآمد ہے وہ بھی رکا ہوا ہے. لوگ اس پر عمل درآمد کے منتظر ہیں اور کئی دفعہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک موقع پر کسی ایک مخصوص شخص کو نہیں لیکن بہت بڑی تعداد میں 23 مارچ ہے, 14 اگست ہے, عید کا موقع ہے, چھوٹی عید, بڑی عید, کوئی بہت بڑا دن, اور اس دن جو حاکم وقت ہے وہ عام معافی کا اعلان کرے اور اس میں وہ ایسے کر کے نکال دے کسی شخص کو. یہ ہمارے ہاں اور ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتا ہے. تو آگے جا کر ممکن ہے کہ ظاہر جعفر کے لیے اس کے پیسے والے والدین پھر کوئی نیا تگڑم لڑانے کی کوشش کریں, لیکن جو کچھ ان کے بیٹے نے کیا تھا اس کے بعد ظاہر جعفر کے والدین کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی دنیا اپنی آخرت بچانے کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہنا چاہیے تھا اپنے بیٹے کو جو تو نے کر دیا اب بھگت, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اولاد کی محبت میں انہوں نے جس طرح کا زور لگایا ہے حیران کن ہے, پریشان کن ہے, مگر لگایا ہے. اور یہ بہت امیر والدین نہیں, غریب والدین بھی اپنا پورا زور اپنی اولاد کی محبت میں دنیا میں پوری طرح سے لگاتے ہیں. اس کی آخرت ٹھیک کرنے کے لیے اس کی دنیا ٹھیک کر لیں تو اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ پیسہ 10 اچھی جگہوں پر کام بھی آ سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے دوسرے معاملے کی جانب. کیپٹن صفدر گلگت بلتستان کی انتخابی مہم میں کیپٹن صفدر, اختیار ولی, خرم دستگیر, میاں نواز شریف, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, رانا مشہود, ڈھیروں لوگ لگے ہوئے زور لگانے میں گلگت بلتستان کے انتخابات کی مہم میں. اور یہ بھی ایک وزیر صاحب ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کر فرما رہے تھے کہ ہم نے اپنے سپریم لیڈر کو میدان میں اتارا ہے, تب اتارا ہے جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم یہ انتخابی مارکا جیت رہے ہیں. اور اس پر بڑے شکوک و شبہات کا, تحفظات کا اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیپٹن صفدر ایک ایسے ہی موقع پہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں بات کی اور عجیب و غریب انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے, نہیں تالیاں پیٹتے ہوئے وہ بتانے لگے کہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے روٹی کپڑا اور مکان, روٹی کپڑا اور مکان. الیکشنوں میں پانی ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے, میں نے کہا یہاں تو برف باری ہوتی ہے. یہ نواز شریف کے 3 سال نکال دیں تو جی بی میں پیچھے کوئی ملے گا, آپ کو ملے گا؟ ایک چیز ملے گی ہر الیکشن میں, روٹی کپڑا اور مکان, روٹی کپڑا. بلاول بھٹو زرداری کا وہ مذاق اڑاتے ہوئے, تالیاں پیٹتے ہوئے یہ جملے کس رہے تھے اور پھر یہ کہہ رہے تھے کہ روٹی اللہ دیتا ہے, کپڑا اللہ دیتا ہے, مکان اللہ دیتا ہے. تو یہ باتیں کیپٹن صفدر جو ہے وہ کر رہے تھے. تو بھائی سبھی کچھ اللہ دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ چیزیں نواز شریف دیتا ہے؟ جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے, بندہ وسیلہ بنتا ہے. تو ایک تو کیپٹن صفدر سے انتخابی مہم نہ چلوائیں, وہ 100 جہاز بھی انڈیا کے گروا چکے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کے بارے میں کیپٹن صفدر, ذرا دیکھیے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو, پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ کو بدتمیز قرار دیتے ہیں. ان کے قائد جہاز سے بے نظیر بھٹو کی تصویریں گرا چکے, اس کے بعد یہ بدتمیزی کے ریکارڈ قائم کر چکے. لیکن بدتمیز یوتھ ہے. 62 برس کی عمر میں آ کر یہ شخص جلسے میں کھڑا ہو کے اس طرح سے باتیں کر رہا ہے, لیکن بدتمیز یوتھ ہے. تو یہ کمالات یہ لوگ انجام دے سکتے ہیں. دوسرا کیا ہوا, انصار عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں. انصار عباسی صاحب نے ہمارے سامنے ایک کمال کیا. آج روزنامہ جنگ میں انصار عباسی صاحب کی خبر چھپی اور یہ کتنے کالم ہیں میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں, 1 2 3 4 5
بڑی خبر ہے، فارم 47 پر پی ٹی آئی کا بیانیہ ناکام، الیکشن ٹرائیبیونلز میں ایک بھی امیدوار کی انتخابی عذرداری کامیاب نہیں ہو سکی۔ پھر انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ اس میں یہ فرماتے ہیں، نمبر بتاتے ہوئے کہ پی ٹی آئی کے حامی امیدواروں نے قومی اسمبلی کی 86 اور 120 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر درخواستیں دائر کی۔ 246 درخواستوں میں سے کسی ایک میں تحریک انصاف کا موقف تسلیم نہیں کیا گیا۔ کیسز، طریقہ کار یا پھر شواہد کی عدم دستیابی پر مسترد ہوئے۔ 26 درخواستیں صرف اس لیے مسترد ہوئیں کہ ان میں الزامات مقدمے کے دوران ثابت نہ ہو سکے۔ 12 درخواستیں واپس لے لی گئیں، 16 عدم پیروی پر خارج ہوئیں، 123 ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کی گئیں۔ فافن کا حوالہ انصار عباسی صاحب نے دیا۔ اب بندہ انصار عباسی صاحب سے پوچھے جو بار بار دین کی بات کرتے ہیں، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، کہ جو آپ نے کیا ہے اس میں آپ کو شرم آتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی ان درخواستوں پر کیا ہوا؟ نواز شریف کے حلقے میں کیا ہوا؟ وہاں پر 98% ووٹ پڑے، صوبائی میں نہیں پڑے، نواز شریف کے حلقے میں 98% ووٹ پڑے، یہ کمالات انجام دیے گئے۔ وہاں یہ بھی ہوا کہ حلقے کے کل ووٹوں سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جس طرح سے وہ رات کو میاں نواز شریف کا RO تبدیل کر کے یہ نتیجہ جاری کروایا گیا، زبیر صاحب تو بتاتے ہیں، محمد زبیر، کہ مار پیٹ کے یہ نتیجہ جاری کروایا گیا۔ تو انصار عباسی صاحب سے بندہ پوچھے الیکشن سے پہلے جو ہو رہا تھا، جو پورا پاکستان دیکھ رہا تھا، آپ کو شرم آئی؟ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا، انتخابی نشان چھینا گیا، آپ کو شرم آئی؟ پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی ان درخواستوں پر پہلے اس حکومت نے، جس پر الزام ہے اس نے قانون بدل دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان باقاعدہ پارٹی بن کے چلا گیا ایک پارٹی کے خلاف کہ ریٹائرڈ ججز لگائیں گے۔ آپ کو شرم آئی کہ ریٹائرڈ ججز کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ اور یہ سارا قانون کیسے بدلا جا رہا ہے؟ جن لوگوں پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ دھاندلی کی ہے وہ سب کچھ بدل رہے ہیں۔ آپ کو شرم آئی؟ آپ نے اس پر بات کی؟ بیانیہ ناکام کی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ پھر اس کے بعد جس طرح کے فیصلے آئے ہیں، ایک دستخط نہیں ہے، ایک جگہ یہ انکمپلیٹ لکھا ہوا ہے، ایک پیج پر دستخط نہیں ہے، یہ اس خانے میں نہیں لکھا ہوا، اس طرح کے فیصلے آئے ہیں، آپ کو شرم آئی؟ اور آپ نے یہ کیا کب ہے؟ گلگت بلتستان کے انتخابی مارکے سے ٹھیک پہلے آپ نے یہ پورا کا پورا کارنامہ سجا کے اپنی مرضی کی چیزیں نکال کے آپ نے یہ ڈال دیا ہے کہ یہ بیانیہ ناکام ہو گیا۔ بیانیہ ناکام ہو گیا تو جو جنید اکبر کو نکالا جا رہا ہے، شاہد خٹک کو نکالا جا رہا ہے، سلمان اکرم راجہ کو نکالا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی MNA MPAs جو ہیں وہ نہیں آ سکتے، نہ سلمان اکرم راجہ MNA MPA، نہ نعیم حیدر پنجو تھا، نہ شوکت بسرا۔ کون سی باتیں ہو رہی ہیں اس میں؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، آپ کو شرم آئی کہ آپ اتنے بڑے صحافی ہوتے وہ کوئی بات کر سکے؟ آپ نون لیگ کے لیے اس وقت بالکل ٹھیک ہے والی باتیں بتانے میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ یہ کب سے لگے ہوئے ہیں؟ آج نہیں۔ آپ اس اسحاق ڈار کے بارے میں کہ جس نے کباڑا کر کے رکھ دیا، آنے کے بعد بھی کباڑا کر کے رکھ دیا، آپ یہ بتاتے تھے اسحاق ڈار کی یاد تو آتی ہوگی۔ آج جس جگہ پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، مہنگائی کا حال، آپ کو شرم آتی ہے؟ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کو قبض ہو گیا، آپ کو شرم آتی ہے کبھی؟ حیران کون ہے کہ آپ لوگ اس قدر تجربے کار، اس قدر بڑا اسٹیچر رکھتے ہوئے، اس قدر طویل کریئر رکھتے ہوئے یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔